बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन गिरामी, मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब के जवाब में ये तीसरा क्लिप है। इससे पहले गुज़िश्ता दो क्लिपों में आपके सामने ये वाज़े किया कि जिस तरह उनके उस्ताद मोहतरम मुफ्ती ज़ाहिद महमूद जलाली साहब ने हमारे उस्ताद गिरामी के मुतल्लिक सफ़ेद झूठ बोला कि उन्होंने मिन गैरि ताम मुदिन का तर्जमा गलत किया है और उसका तर्जमा इल्म किया है। हमने वीडियो क्लिप चला कर दिखाया कि उस्ताद गिरामी ने तर्जमा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। इसी तरह मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब ने भी अपनी हाथ की सफाई से ये साबित करने की कोशिश की कि बंदा नाचीज़ और उस्ताद गिरामी के बयान में तजाद है। हमने दोनों क्लिप दिखाकर वाज़े किया कि हमारी बातों में बिल्कुल भी तजाद नहीं है। अलबत्ता मुफ्ती शाहिद इमरान साहिब को हाथ की सफाई दिखाने के फ़न में कमाले महारत है, जिस पर वो इनाम के मुस्तहिक हैं। अब आप मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहिब की एक और कमाले महारत का नमूना मुलाज़ा फरमाएं। फिर जब मेरे उस्ताद गिरामी ने मुफ्ती फजल रसूल रिजवी साहब की ये भी गिरफ्त फरमाई कि जो किबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू ने फ़वातिह और रहमूद की इबारत पेश की, हवाला पेश किया, वो मुकम्मल इबारत फजल रसूल रिजवी साहब ने नहीं पढ़ी, वो इबारत छुपाई है और ये यहूदियों वाला शेवा है। तो जो तीसरा शख्स टपका था उसने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट किया कि जी मेरे उस्ताद ने वाकई इबारत छुपाई है। नाजरीन, आपने सुना कि मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब फरमा रहे हैं कि मोहम्मद कासिम रिजवी ने एक्सेप्ट किया है, एतराफ़ किया है कि मुफ्ती मोहम्मद फजल रसूल रज़वी साहब ने इबारत छुपाई है। नाजरीन, किसी किताब से एक जुमला पढ़ें बाकी ना पढ़ें, इससे ये नहीं साबित होता कि उसने बाकी इबारत छुपाई है, वरना तो हर शख्स पर इबारत छुपाने का इल्ज़ाम आएगा। मेरे उस्ताद मुकर्रम ने जिस चीज़ पर दलील पेश करनी थी वो इबारत पढ़ी, उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी इबारत छुपा ली है। और जब उन्होंने इबारत छुपाई ही नहीं तो मुझे एतराफ़ करने की क्या ज़रूरत थी। मेरा चैलेंज है कि मेरे पूरे बयानात में कोई एक जुमला दिखा दें जिसमें यह हो कि मैं एतराफ़ कर रहा हूँ कि मेरे उस्ताद गिरामी ने इबारत छुपाई है। मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब सिर्फ लोगों की आंखों पर पर्दा डालने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठ नहीं है तो मुफ्ती शाहिद जलाली साहब हिम्मत करें और मेरा ऐसा कोई क्लिप सामने लाकर दिखाएं। हाँ, मैं आपको अपना क्लिप दिखाता हूँ। मैंने ये कहा है कि मेरे उस्ताद गिरामी ने इबारत नहीं छुपाई। आप ज़रा मेरा वो पूरा क्लिप समाअत फरमाएं। आपके तैयार करदा नुमाइंदे शेखुल हदीस साहब मुफ्ती साहब ने भी हमारे उस्ताजुल मुकर्रम पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने यहूदियों का शेवा इख्तियार करते हुए इस लफ्ज़ को छुपा लिया है और पढ़ा नहीं है। आप हमारे बयान के बाद ये बात जान जाएंगे कि ये इस लफ्ज़ को छुपाया गया है या नहीं, क्योंकि जब ये लफ्ज़ डॉक्टर साहब की दलील बनता ही नहीं और हमारे मौक़िफ़ के भी कोई ख़िलाफ़ नहीं तो इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। नाजरीन, आपने समाअत फरमाया कि मैं तो वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ कि मेरे बयान को सुनने के बाद आप लोगों पर वाज़े हो जाएगा कि उस इबारत को छुपाया नहीं गया, क्योंकि उस्ताजुल मुकर्रम के मुताबिक ये जलाली साहिब की दलील ही नहीं बनती थी, लिहाजा उसको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। किसी इबारत को ना पढ़ने का ये मतलब किस कानूनचे में है कि उस इबारत को छुपा लिया गया है। अपने इमाम जलाली साहब के कानूनचे से उसका हवाला पेश फरमाएं ताकि उनके तलामिज़ा मुस्तफ़ीद हो सकें। और मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब ये सफ़ेद झूठ बोलने पर अपना इनाम अपने ही बयान से खुद वसूल फरमाएं। और फिर साथ अगर कोई पानी की छूनी पड़ी है ना, उसको भी पास रख लीजिए और थोड़ा सा नाक भी उसमें डबो लेना और ज़रा अपने गिरबान में भी झांकना और अपनी दावों पर भी गौर करना। नाजरीन, आपने सुना कि हम तस्लीम करते हैं, हज़ार बार मानते हैं कि उस्ताद गिरामी ने कमा वक़ा वाले अल्फाज नहीं पढ़े थे, लेकिन ना पढ़ना और चीज़ है, छुपाना और चीज़ है। लेकिन अगर मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब अपने इमाम जलाली साहब के कानूनचे से कोई कानून पेश कर दें कि ना पढ़ने का मतलब छुपाना ही होता है, तो आइए वो अपने इमाम जलाली साहब का क्लिप समाअत फरमाएं।
وَكَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ زَلَّةُ الْقَارِ عَلَيْهِمْ أَهْلِ بَيْتِ وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ، یعنی بغیر ارادے کے ذلت۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ ان کے امام جلالی صاحب فواتح الرحمود کی عبارت کا آگے اور پیچھے سے ترجمہ کر رہے ہیں، مگر درمیان میں ہیا وقوعہم فی امر غیر مناسب لمرتبتہم کا ترجمہ چھوڑ رہے ہیں۔ لہذا آپ کے قانون کے مطابق امام جلالی صاحب بھی یہودیوں والا شیوہ کر رہے ہیں۔ اگر اب بھی مفتی شاہد عمران جلالی صاحب اپنے ہاتھ کی صفائی کو تسلیم نہ کریں تو پھر اپنے قول پر عمل کریں، اور پھر ساتھ اگر کوئی پانی کی چھونی پڑی ہے نا اس کو بھی پاس رکھ لیجئے، اور تھوڑا سا ناک بھی اس میں ڈبو لینا، اور ذرا اپنے گربان میں بھی جھانکنا اور اپنی دعووں پر بھی غور کرنا۔ ناظرین گرامی، اب آپ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کا اگلا استدلال سماعت فرمائیں۔ اب میں اس شخص سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو لوگوں کے درمیان جب بات چیت چل رہی ہو اور دونوں کا اپنا اپنا دعویٰ ہو، ایک اپنے دعوے پر، ظاہر ہے کہ جس کا دعویٰ ہے دلیل بھی اسی نے پیش کرنی ہے، وہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے۔ اب دوسرے شخص کا یہ کام بنتا ہے کہ اس کے دعوے کی دلیل کو توڑے، رد کرے اور اپنا دعویٰ ثابت کرے، نہ کہ یہ کہے کہ نہیں یہ تیری دلیل ہی نہیں بنتی، پھر وہ دلیل پیش کرے کہے نہیں یہ بھی تیری دلیل نہیں بنتی۔ کہاں کا یہ اصول ہے؟ کیا یہ اصول مناظرہ میں یہ موجود ہے کہ مد مقابل کی دلیل کو رد کرنے کے بجائے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تمہاری دلیل ہی نہیں بنتی؟ تو یہ ہے ان کا علمی لیول کہ حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفوں نے جو اپنے موقف پر اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کی تھی، بجائے اس کے کہ یہ اس کا رد کرتے، یہ کہا کہ جی نہیں یہ دلیل ہی نہیں بن سکتی تھی، اور اسی وجہ سے میرے استاد نے مکمل عبارت نہیں پڑھی۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب دو شخصوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہو تو ایک دلیل پیش کرے تو دوسرے کا فرض بنتا ہے کہ اس کی دلیل کو توڑے، یہ نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میں تمہاری دلیل کو تسلیم نہیں کرتا اور یہ تمہاری دلیل ہی نہیں بنتی۔ جناب، آپ جو اصول پیش کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے فی الحال ہم اس پر بات نہیں کرتے، لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اصول اس وقت ہے جب دو آدمیوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہو، اور ادھر آپ نے یہ بھی کہا کہ 7 ماہ تک ہم نے ان لوگوں کو منہ نہیں لگایا۔ لہذا یہاں صورتحال یہ تھی، ڈاکٹر جلالی صاحب اپنا منہ مبارک ہمارے استاذ المکرم کو لگائے بغیر اپنے ہی لے میں دعوے اور دلائل پیش کرتے جا رہے تھے، اور پھر استاذ المکرم نے ان کی بعض باتوں پر گرفت کی تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت واضح ہو، مگر انہوں نے آج تک استاذ المکرم کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ لہذا یہاں دو آدمیوں کے درمیان بات چیت نہیں چل رہی تھی، استاذ المکرم جلالی صاحب کے بعض دلائل کا رد کر رہے تھے مگر وہ آگے سے خاموش تھے۔ اگر وہ استاذ المکرم کی کسی دلیل کا رد کرتے یا کسی اعتراض کا جواب دیتے تو پھر استاذ المکرم کا فرض بنتا تھا کہ یا تو ان کی باتوں کو تسلیم کرتے یا ان کا دلائل کے ساتھ رد کرتے، اور جس عبارت کو آپ چھپانا کہہ رہے ہیں یعنی کما وقع والی عبارت، اس کے متعلق جلالی صاحب بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ کوئی اس عبارت کا ترجمہ کرے تو پھر پتہ چلے گا، تو استاذ المکرم کو اس مبہم دعوے کو منہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر جلالی صاحب کے استاذ المکرم کے ساتھ بات چیت چل رہی ہوتی اور ڈاکٹر جلالی صاحب واضح کرتے کہ کس طرح کما واقع والی عبارت میری دلیل بنتی ہے، تو پھر استاذ المکرم اس عبارت سے انکار کرتے اور اس کو چھپاتے تو آپ اعتراض کرتے۔ ہاں، جب مفتی زاہد محمود جلالی صاحب نے بات چلائی اور اس عبارت کو ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرح بغیر کسی دلیل کے کہا کہ یہ عبارت ہماری دلیل ہے، تو اب مفتی زاہد محمود جلالی صاحب تو استاد صاحب کے مخاطب ہی نہیں تھے، استاذ المکرم پر ان کو جواب دینا لازمی نہیں تھا، اور مفتی زاہد محمود جلالی صاحب نے بھی ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرح صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بغیر دلیل کے کہا کہ یہ عبارت پڑھ لیتے تو جلالی صاحب کا موقف ثابت ہو جاتا، تو اس پر بندہ ناچیز نے آپ کے دھوکے کا پردہ چاک کرنے کے لیے اس عبارت کو پڑھا، اس کی مدلل تشریح کی اور بتایا کہ یہ آپ حضرات کی دلیل نہیں بن سکتی، آپ پر مختلف سوالات قائم کیے
تو آپ آج تک ان کے جواب نہیں دے سکے۔ اگر جوابات دیے ہیں یا ہمارے سوالات کو ہی دہرایا ہے تو آپ کلپ پیش کریں۔ ناظرین، اب آپ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کا ایک اور نرالا استدلال سماعت فرمائیں۔ لیکن خیر تھوڑا ہی آگے گزرے تو کہا جی چلو میں اب وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ پھر اس موصوف نے وہ عبارت پڑھی۔ یہاں پہ ناظرین کرام بڑی ایک لذیذ بات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ پہلے اسی شخص نے یہ کہا کہ میرے استاد نے مکمل عبارت اس لیے نہیں پڑھی تھی کیونکہ وہ جلالی صاحب کی دلیل نہیں بن سکتی تھی۔ پھر خود ہی اس نے وہ عبارت بھی پڑھی۔ اس کے استاد کے نزدیک وہ حوالہ قبلہ جلالی صاحب کی دلیل نہیں بن سکتا، لیکن اس کے نزدیک بن سکتا ہے، تب ہی اس نے عبارت پڑھی ہے۔ اگر بقول اس کے کہ وہ جلالی صاحب کی دلیل نہیں بن سکتی تھی پھر اس نے پڑھی کیوں ہے؟ یہ بھی یہ کہہ دیتا جی یہ دلیل نہیں بن سکتی تھی لہٰذا میرے استاد نے بھی نہیں پڑھی اور میں بھی نہیں پڑھتا، لیکن خود اس نے پڑھی ہے۔ آپ نے مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کا استدلال سماعت فرمایا۔ کہہ رہے ہیں کہ استاد صاحب نے عبارت اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ دلیل نہیں بنتی تھی، اور شاگرد نے خود عبارت پڑھ دی لہذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ دلیل بن رہی ہے۔ میں مفتی شاہد عمران جلالی صاحب سے ان کے طریقے کے مطابق ہی سوال کرتا ہوں کہ یہ بات کس اصول کی کتاب میں لکھی ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے مد مخالف کی بات کو اس کا رد کرنے کے لیے پڑھ دے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو دلیل تسلیم کر رہا ہے، یا پھر بندہ ناچیز نے یہ کہاں کہا ہے کہ اس عبارت کو اگر رد کرنے کے لیے پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جلالی صاحب کی دلیل بنتی ہے؟ ناظرین، آپ ذرا بندہ ناچیز کا وہ کلپ سماعت فرمائیں۔ آپ پہلے فواتح الرحمود کی وہ عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ فواتح الرحمود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 پر یہ عبارت موجود ہے۔ وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَاءُ فِي اجْتِهَادِهِمْ وَكَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ كَمَا وَقَعَ مِنْ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ رضی اللہ تعالی عنہا من ہجرانہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہینا منعہا فدک من جہت المیراث ولا ذنب فیہ۔ اہل بیت اطہار باقی مجتہدین کی طرح ہیں، ان کے اجتہاد میں بھی خطا ہو سکتی ہے اور وہ اجتہاد میں مصیب بھی ہوتے ہیں، اور ان سے اجتہاد میں خطا بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح ان سے زلت کا صدور بھی جائز ہے۔ اور زلت کیا ہے؟ اور زلت یہ ہے کہ وہ کسی ایسے امر میں بغیر قصد اور ارادے کے واقع ہوں جو امر ان کے مرتبہ کے مناسب نہیں، جس طرح کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملہ میں وقوع ہوا، اور وہ معاملہ کون سا ہے اس کا آگے خود بیان فرمایا۔ من ہجرانہا، وہ معاملہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینا، جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو میراث کی جہت سے فدق نہیں دیا اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اب ناظرین کرام، جو شعور والے حضرات ہیں وہ تو اس ترجمہ پر غور کرنے سے ہی سمجھ جائیں گے کہ ان جملوں میں ڈاکٹر جلالی صاحب کے جملوں کی بالکل تائید نہیں، نہ ہی ان کے بعد والی علمی خیانتوں کی کوئی تائید ہے۔ اگرچہ اہل بیت اطہار سے اجتہادی خطا کا وقوع بھی جائز ہے اور بعض معاملات میں وقوع بھی ہوا، مگر کما وقع والی عبارت سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، بندہ ناچیز کما وقع والی عبارت پڑھ کر دلائل کے ساتھ واضح کر رہا ہے کہ یہ عبارت ڈاکٹر جلالی صاحب کے موقف کی ہرگز دلیل نہیں ہے، اور مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کس طرح سادگی سے کہہ رہے ہیں کہ اس عبارت کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس عبارت میں جلالی صاحب کی دلیل ہے۔ میں ایک بار پھر مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں
کہ آپ اپنا کوئی ایک کلپ دکھا دیں جس میں آپ نے کما واقعہ کے حوالے سے میرے جو دلائل ہیں اور آپ حضرات پر میرے جو سوالات ہیں ان کو ذکر کیا ہو یا ان کا جواب دیا ہو. جواب دینا تو دور کی بات ہے، آپ ابھی تک ان کو ذکر کرنے کی بھی ہمت نہیں کر سکے. اگر ہمت ہے تو دکھائیں. ناظرین، مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کا علمی تعاقب جاری ہے. اس کے لیے آپ ہمارے چوتھے کلپ کا انتظار فرمائیں جو ان قریب وائرل کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.